बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस तरह खत के जरिए इक्तदार के ऐवानों के अंदर जलजला बपा किया है, उसके आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और काजी की मुलाकात के हवाले से एतजाज एहसन ने आज भरपूर आवाज उठाई है। किस तरह वो फटे हैं उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर इस वक्त बड़ी आम इतलात आ रही हैं। हाई अलर्ट है, रास्ता बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले पर क्या कोई आम शख्सियत मुलाकात करने जा रही है और तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर कौन है, इस पर एक बड़ी डिबेट कल से जारी है। इस पर भी बात करेंगे, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले 48 घंटे के अंदर 6 जजेस का जो खत है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज नजर आ रहा है और उसमें बजाय इसके कि एक वजीर आजम जो दरअसल मुलजम है, जिसकी मातहत एजेंसी पर इतना बड़ा इल्जाम है, उस वजीर आजम को कटहरे में लाया जाता, उससे पूछा जाता, अभी तक जो है वो सो मोटो हो चुका होता। लेकिन एक ऐसा काजी जिसके अंदर शायद पीटीआई और इमरान खान की नफरत और बुग़्ज़ के अंदर जो है वो एक अजीब लेवल उनका नज़र आता है। आइन कानून के साथ जो इस वक़्त खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह बल्ला छीनने से लेकर ज़ुल्म-ओ-सितम पर खामोशी और अब पूरा इलेक्शन डाका डालकर जमहूरियत आइन कानून को जो है वो जूते की नोक पे रखा गया। और कल आपने देखा कि रावलपिंडी के अंदर 9 मई के वाक़यात के अंदर 5 जो मुल्ज़मान थे, उनको ज़मानत पर रिहाई हुई। 10 माह के अंदर उनकी ये रिहाई हुई है। लेकिन जो पहले खेल खेलते हैं, उन्होंने फिर खेल खेला और उन्होंने उस आर्डर को जूते की नोक पे रख के 3 MPO के तहत दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जो लोग 10 महीने अंदर रहे हैं, उनसे नक्शे अमन को क्या खतरा हो सकता है। लेकिन दरअसल ये पैगाम दिया गया है कि भाई 6 जजेस नहीं, आप 20 जजेस भी खत लिखोगे तो भाई आपके साथ होगा वही। हम आपके अहकामात नहीं मानेंगे, हम इस रियासत के असल मालिक हैं, हम ये चला रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जो भी बदमाशी और गुंडागर्दी हमने रखनी है, वो हम करेंगे। आप होते कौन है, शायद ये पैगाम जो है वो देने की कोशिश की गई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब हामिद खान जो है उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे और पीटीआई के कुछ रहनुमा थे, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद बहुत सारे सवालात हुए कि क्या पीटीआई के अंदर हामिद खान जो अपने आप को बानी अरकान में शुमार करते हैं, एक पहले अकबर एस बाबर वो बानी रुकन था, वो बहुत महंगा पड़ा है तहरीक इंसाफ को, तो ये भी जो है वो बात करते हैं। तो ये अब कुछ ना कुछ करेंगे। वकला के अंदर हामिद खान ग्रुप है। लेकिन अब इस पर काफ़ी बहस हो रही है कि एक फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था, तहरीक इंसाफ के वहाँ पे लोग मौजूद नहीं, वकला मौजूद नहीं और फिर हामिद खान साहब जो है उन्होंने पूरा फोकस काजी साहब से हटाकर आमर फारूक पर कर दिया। मामूल के मुताबिक कार्रवाइयाँ चलने लगी और जो तहरीक इंसाफ के अंदर के वकला हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई हामिद खान आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हामिद खान जो है वो सुकून की नींद सो रहे हैं और रूटीन के मुताबिक वो सारे मामलात को ले रहे हैं। 6 जजेस का ये कहने का जो उन्होंने खत लिखा है और इमरान खान के स्पेसिफिक केस का जिक्र आया है। फिर एक मातहत जज, वहां भी इमरान खान का केस था और उससे जिस तरह का फैसला लेने की जो है वो सबूत आए हैं इस खत के जरिए। तो बेसिकली तो ये ऐलान हुआ है, ये ऑफिशियल एक ऐलान है कि भाई जो कुछ भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये हो रहा है, ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं। जो इमरान खान का मौकफ है कि ये फैसले ऑलरेडी इनको लिखे हुए दिए जाते हैं या ये मजबूर होते हैं, ये सारे जो है वो साबित होंगे कि इसके पीछे असल में कौन है। तो ये मौकफ की तायद होती है। लेकिन उस तरीके से कैश नहीं हो सका और इसकी मुतअद्दद वजूहात हैं। जो तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो तनकीद हो रही है, कुछ लोगों को सीटें मिल गई हैं, लिहाजा अब उनको जाने का खतरा है, वो नहीं जानी चाहिए। कुछ के पास अभी नहीं है, वो दोबारा जेलों में डालने का उनको खौफ है। कुछ लोग जो है वो फिर इस्लामाबाद के अंदर चूंकि थोड़े तादाद होती है, वकला को भी एक खौफ व हरास है। पहले सहाफ़ियों और वकला को कम अज़ कम समझा जाता था कि इनसे जो पुलिस है वो नहीं जो है वो कुछ छेड़ेगी। लेकिन अब तो ये नॉर्मल रूटीन बना दी गई है और हर इदारे के अंदर जो गुल्लू बट हैं,
وہ اس وقت پوری ریاست اور اداروں پر حاوی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے، تو حامد خان کو تحریک انصاف کا اس وقت جو ہے وہ رانگ نمبر قرار دیا جا رہا ہے۔ اب شیر افضل مروت پر تنقید بہت ہوتی ہے، وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق بیانات نہیں دیتے، لیکن شیر افضل کو اگر نکال لیں تو کم از کم مزاحمتی سیاست تحریک انصاف کے اندر تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اچھا، دوسری طرف جو خبر ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے اڈیالہ جیل کی طرف جو راستے ہیں، کسی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، کوئی عام شخصیت ہے، یا اس طرح کی افواہیں عموماً پھیلتی ہیں لیکن اس کی بالکل تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن حالات جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ وہاں پہ ہلچل ضرور ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کی طرف جو جانے والے راستے ہیں، ان راستوں کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اطراف کے اندر جو دکانیں ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی جانے والے لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پیدل جانا ہے۔ وہ پہلے بھی جاتے تھے، اب اس میں لطیف کھوسا اور کچھ لیگل ٹیم کے لوگ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی تھی اور عدالت کا احکامات بھی تھے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ پیدل جائیں۔ اب پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی کیونکہ ملاقات کرنے والوں نے جانا ہے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے ملاقات کے لیے جانا تھا، تو دکانیں بند کروانا یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ یعنی آپ دکانیں بند کروائیں، ہائی الرٹ کریں، سیکیورٹی بھاری نفری تعینات کر دیں، اور پھر جو ہے وہ اڈیالہ جیل جو ہے اس طرف آپ یہ سارا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ عام معاملہ ہے جو اس وقت جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری جو چیز ہے وہ کیا رپورٹس آتی ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے جو 6 ججز نے خط لکھا ہے۔ اب یہ خط لکھ دیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس خط کے لکھنے کے ساتھ اب جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی تھے وہ ٹاؤٹ ہیں، بہت سارے جو ٹاؤٹ ہیں وہ تمغہ گروپ، ان کا کوئی اپنی رائے نہیں ہے، نہ وہ صحافی ہیں، وہ دگڑ دلے کچھ ہیں جو ان کے لیے عنوان استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں، یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں۔ صحافت کے لبادے کے اندر سارے لوگ چھپے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، حامی کسی کا ہونا اور چیز ہے۔ اب میں اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کا نیچرل ایک ذہنی مخالف ہوں، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، یعنی اس کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ آپ سمجھیں ان کی حمایت کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ بتاتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز وجود پذیر ہی نہ ہو اس کے حوالے سے میں بڑے ڈنکے کے چوٹ پہ اس کو کر دوں۔ اب 6 ججز آپ بات کر رہے ہیں، ایک شوکت صدیقی کے لیے آپ نے آسمان سر پہ اٹھایا، اور یہاں پہ 6 ججز ہیں، اور وہ پوری ہائی کورٹ ہے، اور عامر فاروق کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھے ہیں کہ کس طرح پورا سسٹم مینج ہے، کس طرح جو ہے وہ ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں، کس طرح لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے۔ ایک بدماشی کا ماحول انہوں نے رکھا ہے کہ بھئی آج ہم فیصلے دے رہے ہیں لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، ہم یہ لکھ رہے ہیں، فیصلے بھی دے رہے ہیں، عدالتوں کے اندر بیٹھے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ چیز نظر آ رہی ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی کچھ نہیں کہتا وہ ٹاؤٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا کنکلوژن نکلتا ہے؟ اب اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد پاکستان کی ریاست ہل جانی چاہیے تھی۔ قاضی فائد عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک صرف تحریک انصاف کے مخالف جج کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اس کو سو موٹو ایکشن لے کے تمام ایجنسیوں کے ہیڈز اور جو محکموں کے لوگ تھے ان کو طلب کرنا چاہیے تھا، ججز کو بلانا چاہیے تھا، اس کی لائیو جو ہے وہ ٹرانسمیشن جاری ہونی چاہیے تھی۔ یہ ڈرامے بازی والی لائیو ٹرانسمیشن نہیں کہ مطیع اللہ جان کو آج جھاڑنا ہے تو لائیو کر لیں، یا ایک سچویشن پیدا ہو جائے۔ تو ایک اداکاری فنکاری، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے تقریباً ہر ادارے کے اندر اداکار اور فنکار مخصوص انداز کے اندر بھرتی کیے گئے ہیں۔ ادھر میڈم ٹک ٹاک ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ان کو بنایا گیا فارم 47 کا، اور وہ جاتی ہیں، وہ ادھر سے دیکھ رہی ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ ویڈیو کے لیے کر رہی ہیں، اور ادھر جو ہمارے قاضی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے بستی میں، قاضی اپنی مستی میں، جب بات کرتے ہیں تو ان کی توہین ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ عوام کی توہین کر رہے ہیں بھائی، آپ عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا چکا، یعنی آپ کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کو؟ یعنی جو عدالتیں ہیں، اگر لوگوں کے ڈسپیوٹ ہو جائیں اور ان کو انصاف نہیں ملنا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس،
یہ سسٹم تو آپ عدالتیں ہٹا دیں، انتظامیہ مقننہ ختم کر دیں، یہ سسٹم تو چل رہا تھا نا۔ جب چل رہا تھا تو پھر یہ معاہدہ عمرانی ہوا اور پھر کہا گیا کہ نہیں، اپنے اختیارات کسی کو ٹرانسفر کریں، اور پھر وہ جو امن و امان ہے اور ایک ڈسپلن کے تحت ریاستوں کو وجود کے اندر لایا گیا، اور پھر حکومت آئی، مقتدر اعلیٰ کی بحث ہوئی۔ یہ ساری چیزیں تو ریاست کی ضرورت کیا ہے؟ عدلیہ کی ضرورت بھائی کیا ہے؟ کہ وہ بلا خوف و خطر انصاف فراہم کرے، عدل کا میدان قائم کرے۔ اگر وہ نہیں کرنا تو بھائی یہ قوم کیوں آپ کو پال رہی ہے؟ کیوں تنخواہیں دے رہی ہے؟ کیوں مراعات دے رہی ہے؟ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر قومی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور آپ خاموش ہیں۔ آپ سہولت کاری کا کردار آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر۔ عامر فاروق ایک جج، اس پر سارے ججز نے عدم اعتماد کر دیا ہے کہ اس کو ہم نے یہ بتایا، اور وہ مجرمانہ طور پہ اس جرم کے اندر شریک جرم کے طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ آپ نے جا کے ملاقات کی اور مٹی پاؤ پالیسی، یعنی آپ بھائی اگر آپ نون لیگی ہیں، آپ نے پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو ججی کو چھوڑے، آپ نون لیگ کے اندر شمولیت کا اعلان کریں۔ تو یہاں تو آئین قانون کے نام پہ کھلواڑ تو نہ کریں۔ تو اب یہ 6 ججز کی معاملے پر وہ ریزسٹنس نظر نہیں آیا۔ حالانکہ الیکٹرانک میڈیا کا تو معاملہ اپنا ہے، وہ نہ بھی کرتے، لیکن وہ جو سوشل میڈیا پر چیزیں ہیں وہ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اب اعتزاز احسن، یعنی مطیع اللہ جان نے تو بہت جاندار بات کی، لیکن اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے بھی بڑی عام بات کی ہے، اور وہ جو عام بات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال چلیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات ناجائز ہے۔ وہ سوائے اس کے کہ چائے میں میٹھا کتنا ڈالنا ہے کچھ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس کو ایسی ملاقاتوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اس ٹائم میں سارا کچھ جوڈیشری کے پاس جا رہا ہے۔ 6 ججز نے جو جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، انکشافات کیے ہیں، وہ بہت بھیانک ہے۔ اس معاملے پر اگر وزیر اعظم ہدایات لینے اور ملاقات کرنے جاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ چیف جسٹس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ملاقات میں خط کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ ثابت کرنا پڑے گا کہ وفاقی حکومت کے دیگر معاملات، اپیلیں یا بانی پی ٹی آئی بارے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ثابت کرنا ہوگا کہ عدالت کو جو ایگزیکٹو سے تحفظات ہیں ان کے بارے بات نہیں ہوئی۔ ان کو ویسے اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہو سکتی کہ چائے میں میٹھا کتنا ہے۔ یعنی قاضی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے بھائی، جس کے خلاف کیسز ہیں، جس کا حدیبیہ پیپر مل آپ نے معاف کیا، وہ کیس معاف کیا، پھر ابھی جس پر سوالات ہیں ان ججز کے، تو بجائے اس کے کہ آپ آئین پسند ججز کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ تو بھائی باقاعدہ نون لیگ اور وزیر اعظم جو جعلی فارم 47 والا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ کل جو ڈسکشن ہوئی ججوں کی، تو لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب کی سربراہی کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا ہے کہ انصاف، قانون، آئین، بھئی ہم تو تنخواہیں قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ لیں گے، لیکن یہ آئین اور یہ باتیں ہم ویسے ہی ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ جیسے ایک جج نے کہا کہ ہم تو ڈرامے بازی ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں، باقی تو یہاں ہماری بات مانتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ننگے ہو گئے ہیں، یہ ملاقات ننگی ہو کے نظر آ رہی ہے، اور اس کا کنکلوژن صرف بیانات کی حد تک آنا ہے، اور شاید وہ یعنی باقی کچھ بھی نہیں نکلا اس کے اندر سے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔